प्यारे बच्चों, आज हम साइंस मजमून का चौथा सबक कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतजाम इस सबक का मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आफत यानी क्या। सन ईस्वी 1993 में लातूर जिला के कलारी देहात में जबरदस्त जलजला आने से हजारों लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। इसी तरह से जुलाई 2005 की याद आने पर आज भी मुंबई के शहरियों के जिस्मों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मूसलाधार बारिश और नदी में जमा शुदा पानी के सबब सैलाबी कैफियत बन जाने से कई लोगों की जानें चली गई थी। इसी तरह से जुलाई सन ईस्वी 2014 में जिला पूना के तालुका अंबे गांव का मालीन गांव चट्टानों के खिसकने से देखते ही देखते तबाह हो गया। वहां के पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। नवंबर सन ईस्वी 2015 में तमिलनाडु में होने वाली शदीद बारिश से बेशुमार लोगों की जान चली गई। बच्चों, अब हम देखते हैं आफत से क्या मुराद है, यानी आफत यानी क्या। अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि आफत क्यों आती है और वो कैसी होती है। नंबर 1, शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब। बच्चों, ये सब आफतें हैं। नंबर 2, जलजला, बिजली गिरना, आतिशफशा का फटना वगैरह। नंबर 3, जंगलात में अचानक लगने वाली आग। नंबर 4, बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज्यादा लोगों की रिहाइश से पैदा शुदा खतरे की सूरत हाल। नंबर 5, बेशुमार तामीरात। नंबर 6, माहौल का बिगड़ता तवाजुन। नंबर 7, दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादिसात वगैरह। इन्हें आफात कहते हैं बच्चों। और आफत की कुदरती और इंसान की पैदा किरदा दो अहम किस्में हैं। आइए बच्चों, अब हम एक एक आफत और उसके असरात को देखते हैं। पहले हम देखेंगे जलजला और उसके असरात। जमीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई जलजले की लहरों में तब्दील होकर जमीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से जमीन लरजती है और उसमें दरारें पड़ती है। जमीन के कश्र का अचानक लरजना ही जलजला कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जलजले की दूसरी वजूहात के साथ साथ कई वजूहात के लिए इंसान जिम्मेदार है, जैसे बड़े बड़े बंद, कानकुनी वगैरह। आइए बच्चों, अब जलजले के असरात देखते हैं। पहला है इमारतों, पुलों, रास्तों, रेल रास्तों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है नदियों के बहाव की सिमत भी बदल जाती है। तीसरा है बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। आइए बच्चों, अब हम सैलाब और उसके असरात देखते हैं। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रूनुमा होने वाली कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मुकाम पर ज्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। बहुत ज्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफी इंतजाम की वजह से गटर भर जाते हैं। पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। आइए बच्चों, अब सैलाब के असरात देखते हैं। पहला है बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। दूसरा है जमीन की झीज होती है। तीसरा है फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। चौथा है सैलाब का जोर कम होने के बाद भी बीमारियों और वबाई अमराज फैलने की वजह से लोगों की सेहत खराब होती है। आइए बच्चों, अब हम आंधी और आंधी के असरात देखते हैं।
ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور ان کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور آندھیاں چلتی ہیں۔ آئیے بچوں، اب آندھی کے اثرات دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، آندھی سے متاثر علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا ہے، بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے، ذرائع ابلاغ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم جنگل کی آگ اور اس کے مضر اثرات دیکھتے ہیں۔ جنگل یا گھاس کے علاقے میں قدرتی طور پر یا انسان کی وجہ سے لگنے والی بے قابو آگ کو جنگل کی آگ کہتے ہیں۔ یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم جنگل کی آگ کے مضر اثرات دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم آفات کا حسن انتظام دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی شمولیت اور آفات کے حسن انتظام میں بہت قریبی تعلق ہے۔ آفت کو ٹالنا، آفت کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا، یعنی آفات کا حسن انتظام ہے۔ قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ آفت ٹالنے کی تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ سن عیسوی 2005 میں تدارک آفات کا قومی محکمہ قائم کیا گیا۔ آفات کے حسن انتظام کے تحت منصوبہ بنانے کا کام یہ ادارہ کرتا ہے۔ بچوں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آفت کے زمانے میں ایک دوسرے کی مدد و تعاون ہم تمام کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بچوں، اگر ہم پر کوئی آفت آتی ہے تو ہم اس نمبر پر فون کر کے فوراً مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیس کے لیے 100 نمبر ڈائل کریں گے، فائر بریگیڈ کی ضرورت ہو تو 101 نمبر ڈائل کریں گے، ایمبولینس کی ضرورت ہو تو 102 نمبر، اور تدارک آفات کا محکمہ سے رابطہ کرنا ہو تو 108 نمبر ڈائل کریں گے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ بچوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کی پیدا کردہ یا قدرتی آفت آنے سے قبل یا اس کے دوران ہمیں کیا احتیاط برتنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے، ریڈیو اور ٹی وی پر خبروں پر مسلسل نظر رکھیں۔ دوسرا ہے، بیٹری سے چلنے والا ریڈیو اور موبائل کا استعمال کریں۔ تیسرا ہے، محکمہ موسمیات کے ذریعے دی ہوئی اطلاعات غور سے سنیں۔ چوتھا ہے، www.imd.gov.in اس ویب سائٹ کا استعمال کریں۔ پانچواں ہے، بادلوں کے پھٹنے یا شدید بارش کی وجہ سے پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر چٹانیں کھسکتی ہیں، ٹیکڑیوں اور پہاڑوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ نیچے گر پڑتے ہیں۔ ایسے وقت سہارے حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں نہ رکیں۔ چھٹا ہے، ندی میں سیلاب آنے پر ندی کے کنارے کے قریب کے مکان میں نہ رکیں، بلکہ کسی دوسرے محفوظ مقام پر پناہ لیں۔ ممکن ہو تو اونچائی پر قیام کریں، بہتے ہوئے پانی میں نہ اتریں اور نہ ہی گاڑی آگے بڑھائیں۔ ساتواں ہے، زلزلے میں راستے ٹوٹ جاتے ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ریل کی پٹریاں اکھڑ جاتی ہیں، اس لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہوئے یہ اطمینان کر لیں کہ آگے کا راستہ ٹھیک ہے۔ آٹھواں ہے، امدادی مرکز یا کیمپ سے مدد حاصل کریں تاکہ دوائیں، غذا کے پیکٹ، پانی، ابتدائی طبی امداد وغیرہ جلد حاصل ہو سکے۔ نواں ہے، آگ سے بچنے کے لیے اسکول، اسپتال، ریلوے اسٹیشن جیسے مقامات پر آتش فروآلہ استعمال کریں۔ آئیے بچوں، اب ہم ابتدائی طبی امداد دیکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ آفتیں چھوٹی تو کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ اچانک رونما ہونے والی آفت میں طبی امداد حاصل ہونے سے قبل فوری تدابیر کرنا ضروری ہے۔
تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے۔ پہلا ہے خون کا بہنا۔ جس شخص کا خون بہ رہا ہو اس کو اس طرح بٹھائیے یا لٹائیے کہ اسے آرام ملے۔ جس عضو کے زخم سے خون بہ رہا ہو اسے پانی سے صاف کیجیے۔ دوسرا ہے جلنے یا جھلسنے کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ معمولی طور پر جلا ہو تو وہ حصہ جو زخمی ہو پانی سے دھوئیں یا پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ پینے کے لیے پانی دیں۔ جراثیم سے پاک پانی میں کپڑا بھگو کر زخم کو نرمی سے پوچھیں۔ روگنی دوائیں نہ لگائیں، یعنی تیل جیسی چکنی دوائیں نہ لگائیں، اور زخم کو خشک پٹی سے ڈھانک کر رکھیں۔ اگر زیادہ جل گیا ہو تو نفسیاتی سہارا دیں۔ جراثیم سے پاک کپڑے سے جلے ہوئے حصے کو ڈھانک کر رکھیں۔ زیورات اور جوتے وغیرہ اتار دیں۔ جلد پر پڑنے والے آبلے یعنی چھالے اور پھپھولے نہ پھوڑیں۔ روگنی دوائیں نہ لگائیں۔ کپڑے چپک گئے ہوں تو انہیں نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ مریض ہوش میں ہو تو پانی پلائیں۔ چائے، کافی، محرک مشروب نہ دیں، یعنی حرکت دینے والا، ابھارنے والا، اکسانے والا مشروب نہ دیں۔ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ تیسرا ہے لو لگنا۔ تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرنے سے جسم میں پانی اور نمک کی مقدار بے حد کم ہونے سے لو لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو مریض کو چھاؤں یا ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں۔ جسم ٹھنڈے پانی سے پونچھیں۔ گردن پر ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا تولیہ رکھیں۔ پانی اور شربت زیادہ مقدار میں دیں۔ قے یا کمزوری ہو تو گردن ایک جانب کر کے کروٹ کے بل لٹائیں۔ فوری طبی امداد دیں یا اسپتال لے جائیں۔ چوتھا ہے سانپ کا ڈسنا یعنی کاٹنا۔ سانپ کی تقریباً 2000 قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف ناگ، منیار، فورسا، رسل، وائپر اور سمندری سانپ ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ اس لیے سبھی سانپوں کے ڈسنے یا کاٹنے سے موت کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ڈر کی وجہ سے شدید ذہنی جھٹکا لگتا ہے۔ دیکھ بھال نہ کی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ سانپ نظر آنے پر اسے فوراً مارنے کی بجائے سانپ پکڑنے والے سے رابطہ پیدا کریں۔ اگر ایسا ہو تو زخم کو پانی سے دھوئیں۔ مریض کو تسلی دیں۔ زخم کے اوپری حصے کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھیں۔ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ پانچواں ہے کتے کا کاٹنا، جسے ہم سگ گزیدگی بھی کہتے ہیں۔ کتے کے کاٹنے سے انسانی جسم میں خون کے آلودہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فوری طبی امداد اور ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو زخم کو جراثیم سے پاک مائع یا پوٹاشیم پرمیگنیٹ کے محلول سے دھوئیں۔ زخم پر خشک کپڑا رکھیں۔ ڈاکٹر کا علاج کریں۔ اینٹی ریبیز انجیکشن لیں۔ یہ تھا بچوں ہمارا سائنس مضمون کا چوتھا سبق، قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔